बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम गुज़श्ता लेक्चर में साल दवम के निसाब में शामिल सूफियाना शायरी के इमाम और शहनशाह तसव्वुफ़ ख्वाजा मीर दर्द के अशार पढ़ रहे थे। इनमें हमने ख्वाजा मीर दर्द के सूफियाना नज़रियात के बारे में जाना था और अब हम बढ़ते हैं चौथे शेर की तरफ और देखते हैं कि किस तरह इन्होंने ज़िंदगी के मुतल्लिक और मौत के मुतल्लिक, कायनात के मुतल्लिक अपने ख़यालात का इजहार किया है। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। वाइट बोर्ड पे चौथा शेर कुछ यूँ है: बेहुनर दुश्मनिए अहले हुनर से आकर मुँह पे चढ़ते तो हैं पर दिल से उतर जाते हैं। इसमें पहला मुश्किल लफ्ज़ है बेहुनर। बेहुनर का मानी है बेसलाहियत, खूबियों से महरूम, और अहले हुनर बासलाहियत लोग, खूबियों वाले लोग। दुश्मनी अहले हुनर बासलाहियत लोगों की दुश्मनी में। मुंह पे चढ़ना मुहावरा है, मतलब गुस्ताख हो जाना, बेअदब हो जाना। दिल से उतरना ये भी मुहावरा है, नज़रों से गिर जाना, अपना मकाम खो देना। तो इस तरह मफ़हूम कुछ यूँ बनता है: बेहुनर लोग हुनरमंदों की तौहीन करते करते खुद ही ज़लील व रुस्वा हो जाते हैं। इस मफ़हूम की रोशनी में चंद अहम निकात हमारे सामने आते हैं। जैसे दुनिया में दो तरह के गिरोह हैं, एक बाहुनर, दूसरे बेहुनर। बेहुनर हासिद और चापलूस होते हैं, हुनरमंद मेहनती और खुददार होते हैं। दर्द की शायरी पुरअसर है, दर्द के हम असर बेअसर शायर भी मौजूद थे जो कि उनके मुखालिफिन में से थे। हुनरमंदों का हुनर देरपा और अज़मत किरदार का हामिल होता है, जबकि बेहुनरों का मुलम्मा चंद रोज़ा और फिर हकीकत आश्कार होकर ही रहती है। इसमें सनत तज़ाद का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी एक दूसरे के बरअक्स अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो अपनी सलाहियतों पर बहुत यकीन रखते हैं, वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अपनी दुनिया आप पैदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी की टांग नहीं खींचते, जो किसी को नीचा दिखाने के लिए मेहनत नहीं करते, बस ये अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना वक़ार बना के रखने वाले लोग होते हैं। इनका किसी से मुकाबला नहीं होता, इन्हें मेहनत करनी होती है, इसलिए मेहनत करते चले जाते हैं और अपना मकाम बनाते चले जाते हैं। इसके बरअक्स दूसरे लोग जो कि बेसलाहियत होते हैं, खूबियों से महरूम होते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि इनमें मेहनत का जज्बा नहीं होता, ये गफलत शार होते हैं, ये सुस्ती और कसालत के मारे हुए लोग होते हैं। ये अपना मकाम बनाने के लिए मेहनत तो कर नहीं सकते, तो फिर ये क्या करते हैं? फिर ये बाहुनर लोगों की किरदार कुशी करते हैं। बाहुनर बासलाहियत लोगों को नीचा दिखाने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाते हैं, जिनमें ये साहिब इक़्तिदार लोगों की खुशामद करते नहीं थकते, चापलूसी से काम लेते नहीं थकते। ये मेहनत तो नहीं कर सकते, हाँ बासलाहियत व बाकिरदार लोगों के हसद में हर वक्त जलते रहते हैं और इसी हसद की आग में उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये यकतरफा दुश्मनी में मुब्तला रहते हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के हरबे आजमाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ ख्वाजा मीर दर्द चूँकि एक सूफ़ी नज़रिया रखने वाले इंसान हैं, वो अल्लाह ताला से लौ लगाए हुए इंसान हैं, तो वो अखलाकियात का प्रचार करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाहुनर इंसान होता है, जो खूबियों से मुज़य्यन इंसान होता है, जिसकी तबीयत में मेहनत रची बसी हुई होती है, वो कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, वो तो हमेशा आला ज़र्फ़ी से काम लेता है। जैसे कि इस शेर में कहा गया है, जो आला ज़र्फ़
جو اعلیٰ ظرف ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے باوجود، باہنر ہونے کے باوجود، محنتی ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ یہ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی محنت ان کا قد بلند کرتی رہتی ہے، جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا ہے، اے ذوق کس کو چشم حقارت سے دیکھیے، سب ہم سے ہیں زیادہ کوئی ہم سے کم نہیں۔ یہ تو باصلاحیت و با کردار لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، لیکن عزیز طلبہ و طالبات، دوسری طرف جو گروہ ہے وہ کم ظرف لوگوں کا ہے، بے صلاحیت لوگوں کا ہے، خوبیوں سے محروم لوگوں کا ہے۔ وہ لوگ خود محنت نہیں کر سکتے تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں، خوشامد اور چاپلوسی سے کسی مقام کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی خوشامد اور چاپلوسی سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی مقام اعلیٰ حاصل کر بھی جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ملمہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ جب آپ پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں تو وہ ذرا سی رگڑ سے اتر جاتا ہے۔ یہ بے صلاحیت، کم ظرف لوگ، محنت سے عاری لوگ کوئی مقام پا تو جاتے ہیں، لیکن بہت جلد ان کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جب ان کی حقیقت کھلتی ہے تو پھر جو یہ مقام لوگوں کی نظروں میں بنا چکے ہوتے ہیں وہ یک آن ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ محنتی نہیں ہوتے تو چند روزہ کسی مقام اعلیٰ پر فائز ہونے کے بعد لوگوں کی نظروں سے گر کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی محنت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو بہت جلد یہ ان کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں ہمیں خواجہ میر درد کے زمانے کے شعراء کے بارے میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ خواجہ میر درد ایک اعلیٰ فکر کے انسان تھے۔ ان کی شاعری میں جس طرح تصوف کے اسرار و رموز بیان ہوئے ہیں وہ ہمیں کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ میر جیسے بڑے شاعر ہونے کے باوجود وہ میر کے عہد میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس بات کا خواجہ میر درد کو بحیثیت شاعر ادراک تھا، لہٰذا وہ اس شعر میں اپنے ہم عصر شعراء کی بات کرتے ہیں، ان شعراء کی بات کرتے ہیں جو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کے حربے آزماتے تھے، جو کہ شاہ کے دربار میں چاپلوسیاں کر کے، خوشامدیں کر کے اپنا کوئی مقام پا لیتے تھے، لیکن خواجہ میر درد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ عزیز طلبہ طالبات، خواجہ میر درد تو ایک صوفی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں کسی مقام و مرتبے کی ویسے ہی طلب نہیں ہوتی، لیکن خواجہ میر درد یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو میرے حریف ہیں ان کو خوبیاں عطا نہیں ہوئی ہیں، خوبیوں سے وہ محروم ہیں، تو وہ شاہ کی مصاحبی کر کے اگر اترا بھی لیتے ہیں تو اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ میری شاعری ہی میرا مقام، میرا مرتبہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر ہے نا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ذوق کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو دراصل جو شاہ کی مصاحبی سے کوئی مقام پا بھی جاتا ہے تو خواجہ میر درد اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعری خود اپنا آپ منوا لیتی ہے، وقت ثابت کر دیتا ہے کہ کون بڑا شاعر تھا، لہٰذا جو کم ظرف ہیں اور جن کی شاعری اس مرتبے کی نہیں ہے جس مرتبے کی خواجہ میر درد کی ہے، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ اہل دربار کی نظروں میں بھی اپنا مقام
کھو بیٹھیں گے، وہ بہت جلد شاہ کی نظروں میں بھی اپنا وقار، اپنی شان کھو بیٹھیں گے، کیونکہ وہ اتنے بڑے پائے کے شاعر نہیں ہیں جتنے بڑے پائے کے شاعر خود خواجہ میر درد ہیں۔ اس کے بارے میں ہم حفیظ جلندری کا یہ شعر بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا: حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ یہ شاعروں کی آپس میں شاعرانہ چشمک ضرور ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض کا اس نیچا دکھانے میں وہ بہت حسد سے کام لیتے ہیں، اور اسی حسد میں وہ اہل ہنر سے بے انتہا دشمنی نبھاتے ہیں، جس کا اظہار اس شعر میں بھی شاعر نے کیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ شعر جو ہے اس میں ایک اخلاقی تعلیم بھی ہے۔ خواجہ میر درد سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ فتح اور جیت جو ہے وہ ہنر مندوں کی ہوتی ہے، انہی کا طوطی بولتا ہے۔ یہ جو بے صلاحیت لوگ ہیں، ان کی صلاحیتیں اگر کسی طرح دنیا والوں کی نظر میں کوئی مقام بنا بھی لیتی ہیں، تو چونکہ وہ صلاحیتیں دراصل ہوتی نہیں ہیں، تو بہت جلد یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ دراصل یہ ہے کیا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اعلیٰ ظرفی اور محنت سے کام لینا چاہیے، یہی وہ چیز ہے جو کہ پائیدار ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے ہمارا پہلا شعر جس میں شاعر نے صنعت تضاد سے بھی کام لیا ہے۔ صنعت تضاد کو دیکھا جائے تو یہاں ہمیں چڑھنا اور اترنا دو الفاظ ایسے نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو جو الٹ الفاظ کا استعمال شاعری میں کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف، جو کہ پانچواں شعر ہے، اور پانچواں شعر کچھ یوں ہے: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس میں راہ کا مطلب ہے راستہ، واقف آشنا، نور نظر آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور، یعنی نگاہ کی بات ہو رہی ہے جو انسان کی آنکھ میں بصارت ہے۔ جو کا مطلب ہے مانند، اور رہنما راستہ دکھانے والا، جدھر جس طرف۔ اس طرح اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: نور خدا ہی نور نظر کی مانند ہمارا رہنما ہے، ورنہ ہم تو حیات کی کسی بھی راہ سے واقف نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس مفہوم کی روشنی میں ہم دیکھیں تو چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ نور الہی کو نور نظر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان نیک و بد سے واقف صرف توفیق الہی سے ہے، ورنہ خود کچھ نہیں ہے۔ انبیاء کا ظہور بھی اس دنیا میں اسی لیے کیا گیا کہ اللہ کو انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی، وہ انبیاء کے ذریعے کی گئی۔ سورہ فاتحہ کی آیت کا حوالہ اس میں دیا جاتا ہے، نظریہ وحدت الوجود کا پرچار اس میں کیا گیا ہے، قرآن میں جو رہبری الہی کا اظہار ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہاں دیکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، ہر معاملے میں یہ توفیق الہی سے کام لیتا ہے، خود اس کی عقل، اس کی فہم یا اس کی نظر اس قابل نہیں کہ دنیا کے راستوں کی پہچان کر سکے، یہ حیات کے الجھے ہوئے راستوں پر چل سکے۔ ہر معاملے میں، اپنے ایک ایک فعل میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہبری درکار ہے۔ اور یہ صوفیہ کرام کا بھی نظریہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد چونکہ ایک صوفی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس لیے اس بات پر ان کا پختہ یقین ہے کہ ہر طرح کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، انسان اس میں مجبور محض ہے۔ وہی ہے جو مختار کل ہے، وہ جو نظریہ جبر و قدر ہے وہ بھی یہاں ہمیں گونجتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لیے روز ازل سے ہی اہتمام کر رکھا ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے رہبر و رہنما ہی تھے، اور اس کے بعد انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رکتا ہے، یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر معاملے میں راہبری اور رہنمائی کی. اور پھر خضر کا کردار بھی جو ہماری روایات میں پایا جاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ سارے کردار اگر ہم سب سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کھیل انسان کی راہبری اور رہنمائی کے لیے ہے. اور پھر دیکھیے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور کائنات میں دعوت غور و فکر دی. یہ بھی اس لیے ہے کہ انسان بھٹکے نہ، رہنمائی حاصل کرے. جب بھٹکنے لگے تو اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرے تو دوبارہ اللہ ہی سے رجوع کرے گا. عزیز طلبہ و طالبات، ذرا غور کیجئے، ہماری یہ نظر، ہماری یہ نگاہ ہمارے آگے آگے چلتی ہے. یہ نگاہ آگے بڑھ کر یوں چلتی ہے جیسے کوئی راہبر آگے آگے چلے اور کوئی اس کی تقلید میں راستہ دیکھ کر آگے بڑھتا چلا جائے. یہ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ہماری نگاہ آگے پڑتی ہے اور ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اسی طرح جس طرف بھی نکل جائیں، چاہے زمین و آسمان میں کہیں بھی انسان نکل جائے، خدا کی جلوہ گری اسے دکھائی دے گی. اور یہ جلوہ گری اس کی رہنمائی کے لیے ہے. جیسا کہ اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف. اگر ہم اس کی جلوہ گری بلند و بالا پہاڑوں میں دیکھتے ہیں، ان دریاؤں، ندیوں، جھرنوں میں، چرند پرند، شجر حجر، انسان حیوان میں دیکھتے ہیں، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں. اور سیدھے راستے میں دیکھیے سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ ہی راہبر و رہنما ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور قرآن میں رہبری الہی کا اظہار بھی اس طرح سے ہوا، بے شک دنیا میں رہنمائی صرف اللہ ہی کی ہے، صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اس جیسا بڑا راہبر و رہنما کوئی اور نہیں ہے. جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم. انسان اگر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے، کہے کہ نہیں میں آپ اپنا راہبر ہوں، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے، محض ایک گمان ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی اپنے قبضے میں ہے، نہ اپنے بس میں موت. آدمی مجبور ہے، اور کس قدر مجبور ہے. ہر معاملے میں انسان مجبور ہے. توفیق الہی سے ہی ہر معاملہ حل ہونے والا ہے. اس لیے یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا و جہاں میں اگر کوئی راہبر و رہنما ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح ہمارا 5واں شعر مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی طرف. چھٹا شعر کچھ یوں ہے، آہ معلوم نہیں اپنے سے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. اس میں آہ جو ہے یہ حرف افسوس ہے، کلمہ تاسف بھی سے ہم کہیں گے. اور شب و روز، شب اور روز دو الفاظ ہیں، ترکیب استعمال ہوئی ہے. یہ اس کا معنی ہے دن اور رات. یہ صنعت تضاد کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں، اس طرح سے کہا گیا ہے کہ لوگ ہم سے جدا ہو کر انجانی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مفہوم کچھ یوں ہے کہ افسوس کہ میرے احباب رات دن مجھ سے بچھڑتے جا رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں یہ کس منزل کو روانہ ہو رہے ہیں. اس طرح اس مفہوم کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے سامنے چند نکات آتے ہیں. جیسے اس میں موت اور برزخ کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. برزخ کیا ہے؟ انسان کی مرنے کے بعد قیامت تک کا جو عرصہ ہے جو وہ قبر میں بسر کرتا ہے، یہ برزخ ہے. تو موت اور برزخ کا فلسفہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے. موت دور جہانوں کے درمیان ایک پل ہے. موت جو ہے یہ دو جہان کون کون سے ہیں؟ ایک جہان یہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک عالم ارواح جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے. ان کے درمیان ایک پل ہے. خواجہ میر درد کا عصری شعور، یعنی ان کے زمانے کے حالات، ان کے زمانے میں جو مختلف حالات و واقعات ہیں، ان کا بھی تذکرہ یہاں ملتا ہے.
موت کی اٹل حقیقت کا ادراک اس میں ملتا ہے، اور صوفیہ کا طرز حیات کیا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ مقاصد حیات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، صنعت تضاد کا استعمال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، صوفیانہ شاعری میں ہمیں جہاں زندگی کے اسرار و رموز پر بہت کچھ پڑھنے کو ملتا ہے، وہاں موت کا موضوع بھی بڑی شدت سے نظر آتا ہے، اور موت کا موضوع اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ صوفیہ کے قریب موت ایک محبوب چیز ہے، ایک بھیانک اور خوفناک چیز نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو انسان کے اس جہان اور عالم ارواح جہاں انسان کو آگے بڑھ جانا ہے اس کے درمیان ایک پل کا کام دیتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ موت اس لیے محبوب ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو، بندے کو اس کے رب سے، اس کے خالق حقیقی سے ملاتی ہے۔ وہ جس سے بچھڑا ہوا یہ انسان ہے، جس سے بچھڑی ہوئی یہ روح ہے، اسی سے دوبارہ ملوانے والی چیز ایک موت ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ہمیں صوفیانہ شاعری میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد یہ بیان کر رہے ہیں کہ افسوس، زندگی اور زندگی کے بعد موت کا فلسفہ آج تک سلجھا نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار آتے ہیں، منو مٹی تلے دبا آتے ہیں، آخر وہ ہم سے بچھڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک سیدھا سا جواب ہے کہ بچھڑنے والے یقیناً دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں، ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو سیدھا سا جواب ہے اس کو فلسفیانہ انداز میں یہاں خواجہ میر درد بیان کر رہے ہیں۔ وہ دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل یہ زندگی ہے جو آخرت کی کھیتی ہے، اسی میں انسان کو جو بھی اعمال صالح کمانے ہیں وہ کمانے ہیں۔ مرنے والے آ کر ہمیں نہیں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان سے کیا سلوک ہوا، وہ کس حال میں ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں مختلف نظریات، مختلف تصورات، مختلف باتیں ضرور ملتی ہیں کہ بعد از مرگ اس طرح کا جہاں ہوگا، اس طرح کا جہاں ہوگا، لیکن حقیقت کیا ہے، پکی سچی بات کیا ہے، یہ کبھی کسی نے آ کے نہیں بتایا، کیونکہ مرنے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، کوئی اب تک یہ نہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ یہ عالم ارواح کی باتیں خیالی تصوراتی باتیں ہیں، کسی نے جا کے تو نہیں دیکھا۔ تو اس طرح فلسفیانہ انداز میں یہاں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اے درد، یہ لوگ جو دن رات ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں جدا ہونا، ملنا، بچھڑنا، یہ زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، اور پھر مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ ملنا بچھڑنا تو خیر اس دنیا میں ہے، تو پھر جب لوگ دن رات ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ کس چیز کا اشارہ دے جاتے ہیں؟ یہی کہ یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ میر نے کہا تھا، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ ہمیں اپنی اس زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اس لیے خواجہ میر درد یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے درد، جانے والوں سے ہی درس لے لو، جانے والوں سے ہی سبق سیکھ لو، عبرت لے لو کہ یہ لوگ بھی اسی طرح اس دنیا میں آئے تھے اور آخر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کچھ معلوم ہے کہاں گئے ہیں، یہ نہیں آ کے بتانے والے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اعمال کے نتائج پر ہی ہمارا اگلا جہاں اچھا رہنے والا ہے یا برا رہنے والا ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میں عصری شعور بھی دیکھیے آپ خواجہ میر درد کا۔ خواجہ میر درد میر تقی میر کے ہم عصر شاعر ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے
جو دہلی کی تباہی کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب سیاسی تنزل دہلی میں نظر آتا ہے، لوگوں کے ہاں معاشی تباہی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اخلاقی قدریں ہیں وہ بھی کہیں ہمیں ڈاماڈول نظر آتی ہیں۔ یہ وہ عہد ہے کہ جس میں نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی نے دہلی کی بنیادیں ہلا رکھی تھیں۔ ایسی حالت میں روز لوگ بے گناہ قتل ہو رہے تھے، مارے جا رہے تھے، محفلیں اجڑ رہی تھیں، تو پھر خواجہ میر درد جب یہ کہیں کہ لوگ شب و روز وہ جو میرے اپنے دوست احباب ہیں مجھ سے جدا ہو کر بچھڑ کر دوسری دنیا کو رخصت ہو رہے ہیں، تو یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ یہ سوال، یہ فلسفیانہ گفتگو کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جو شاعر سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ دراصل ان بچھڑنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تھے لیکن اب نہیں ہیں، شب و روز میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات پر توجہ دیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہمیں بھی اچک کے لے جائے۔ تو دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کے استعمال کے ساتھ ساتھ موت اور موت کے بعد کے معاملات کی طرف توجہ دلا کر دراصل انسان کو یہ درس دیا ہے کہ وہ اپنی آخرت پر توجہ دے اور مقصد حیات جو ہے اس کی طرف توجہ دے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے ہمارا چھٹا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں ساتویں شعر کی طرف۔ ساتواں شعر دراصل مقطع ہے۔ مقطع امتحانی نقطہ نظر سے کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا، یہ پیپر میں نہیں آتا، لیکن چونکہ غزل کا حصہ ہے اس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ ساتواں شعر ہے: تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت کا مطلب ہے قیامت تک، دل عالم سے دنیا کے دل سے، درد تخلص استعمال ہوا ہے، عوض کا مطلب ہے بدلے میں، اثر چھوڑنا یعنی اپنی شاعری کی تاثیر چھوڑنا۔ مفہوم کچھ یوں ہے: اے درد، میری شاعری کا اثر قیامت تک زمانے کے دل سے مٹنے والا نہیں۔ اس طرح چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں: شاعرانہ تعلی، اعتراف فن، فنکار فانی مگر فن لا فانی ہوتا ہے، درد کی شاعری اور دین و دنیا کے اسرار و رموز، اہل حق کے لیے درد کی شاعری بطور رہنما۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اس شعر میں شاعرانہ تعلی کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعرانہ تعلی کیا ہے؟ خود اپنی شاعری کی تعریف کرنا۔ جب کوئی شاعر خود اپنی شاعری کی تعریف کرتا ہے، اپنا اعتراف فن، عظمت فن خود بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شاعرانہ تعلی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شاعر خواجہ میر درد یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنی شاعری میں تصوف کے اسرار و رموز بیان کی ہیں، زندگی کی حکمتیں بیان کی ہیں، آخرت کی باتیں کی ہیں، جس طرح میں نے دنیا و جہاں اور خصوصاً تصوف کو میں نے اپنی شاعری میں ڈھالا ہے، کسی اور شاعر سے یہ توفیق نہیں ہوئی، یا کوئی اور شاعر اس طرح سے نہیں کر سکا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شاعری کو پر اثر طریقے سے بیان کیا ہے، وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ حالی بھی اس بارے میں کہتے تھے کہ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا، کہ جو بھی تیرا قول سنے گا وہ سر دھنے گا، جھوم اٹھے گا۔ تیری شاعری میں وہ زندگی کے اسرار و رموز ہیں، وہ زندگی کے الجھے ہوئے فلسفوں کا سلجھاؤ ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ تو شاعر سمجھتا ہے کہ میری شاعری ہی اہل حق کے لیے ایسی شاعری ہے جو میرے جانے کے بعد بھی مجھ کو زندہ رکھے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت فنکار تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میرا یہ فن، میری یہ شاعری لا فانی ہے، میرے بعد بھی مجھے زندہ رکھے گی۔ اور یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آج بھی ہم خواجہ میر درد کی شاعری اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح اس کا لطف اٹھاتے ہیں جس طرح کہ ان کے زمانے میں تھا۔ زمانے بیت گئے لیکن خواجہ میر درد اپنی شاعری کے بلبوتے پر زندہ ہیں۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو شاعر کا اصل فن ہی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی خواجہ میر درد سمجھتے ہیں قیامت تک ہے، اس سے پہلے وہ کبھی مٹنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے فن کے اندر زندہ رہیں گے جیسا کہ وہ ہیں۔ یہی اعتراف میر تقی میر کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: پڑھتے پھریں گے گلیوں میں
ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح اس شعر میں ہمیں خواجہ میر درد کے ہاں شاعرانہ تعلی اور شاعری کا دیرپا ہونا نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی ہماری غزل جو ہم نے پڑھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔